अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल आराफ, आयत 10 से आयत 25 तक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत देखिए, आयत नंबर 1 है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहे हैं, और हमने ही ज़मीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए सामाने मुआश पैदा किए, तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह तबारक ताला अपने एहसानात बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन में अपने बंदों के रहने के लिए जगह बनाई, मुआश बनाया, ठिकाना बनाया, उसमें मजबूत पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन हिले डुले नहीं, ज़मीन में चश्मे जारी किए, उसमें मकान बनाए, घर बनाए, इंसान को वो ताकतें अता फरमाई ताकि वो बागात को तैयार करे, खेतों को तैयार करे। फिर बहुत सी नफ़ा देने वाली चीज़ें अल्लाह तबारक ताला ने पैदा फरमाई, बादलों का निज़ाम मुकर्रर करके उनमें से पानी बरसाया, और फिर अल्लाह तबारक ताला ने तलाश माश के सामान मुहैया फरमाए, तिजारत और कमाई के तरीके सिखा दिए। इनके बावजूद अक्सर लोग पूरी तरह शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। यानी अगर तुम अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहो तो उन्हें गिन भी नहीं सकते हो, लेकिन इंसान बड़ा ही नाइंसाफ और नाशुक्र है। आयत 11 है। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया, वो सजदा करने वालों में से ना था। अल्लाह तबारक ताला इंसान के शर्फ और उसकी फजीलत को इस तरह बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। साथ ही इबलीस की दुश्मनी को भी वाज़े फरमाया कि इबलीस ने तुम्हारे बाप आदम को सजदा नहीं किया क्योंकि उसने उनसे हसद किया था। हमारे हुक्म से तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इबलीस ने नाफरमानी की। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि अपने दुश्मन को दुश्मन समझो और उसके दांव पेच और फरेब से होशियार रहो। अल्लाह तबारक ताला बनी और आदम से खिताब करके फरमा रहे हैं, वलक़द खलक़नाकुम, कि बेशक हमने तुमको पैदा किया, यानी तुम्हारे जद अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और उस मादे को पैदा किया जिससे तुम सब पैदा किए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा हम पहले भी सूरह अल बकरा में पढ़ चुके हैं। पूरे कुरान में ये वाकया 7 मरतबा आया है। इनमें 6 बार मक्की सूरतों में और 1 बार सूरह बकरा में आया है, लेकिन हर जगह इसका अंदाज अलग है। हर बार कोई ना कोई नई बात बयान होती है। जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आगे बढ़ती गई, हालात के मुताबिक इस वाक़ये की तफसील सामने आती चली गई। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर उनकी पीठ में उनकी सारी औलादों के जौहर रख दिए और उनकी सूरतें भी बना दी। उसके बाद फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिरने का हुक्म दिया। हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी पीठ पर अपने दस्त कुदरत रखा, तो क़यामत तक आने वाली उनकी औलादों की रूहें बाहर आ गईं। फिर अल्लाह तबारक ताला ने उनसे फरमाया, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सबने कहा, बला, हाँ क्यों नहीं। इसी के बारे में सूरह अल आराफ आयत नंबर 172 में भी फरमाया गया। फिर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा सव्वरनाकुम,
کہ ہم نے تمہاری صورتیں بنا دی، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، یعنی ہم نے تمہیں بہترین صورت و شکل اور سب سے عمدہ قد و قامت عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کی صورت بنائی ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی دوسروں کی بھی کسی کی بھی شکلوں کا مذاق نہیں اڑائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے چہرے میں اتنی کمی یا خرابی لگتی ہے کہ یا تو وہ اپنے چہرے میں کمی تلاشتے ہیں یا اور زیادہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے چہروں کی پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں اور چہرے کو بدل لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت میں بدلاؤ کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے چہرے کو بدلنے والی عورتوں پر لعنت آئی ہے، جو حسن بڑھانے کے لیے بوہیں پتلی کرتی ہیں، دانت گھسواتی ہیں اور بالوں کے ساتھ نقلی بال لگواتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ گدوانے والی اور گودنے والی، بوہیں پتلی کرنے والی اور حسن کے لیے دانتوں میں بدلاؤ کرنے والی عورتوں پر لعنت فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلتی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جب آپ سوچیں کہ جب اتنی سی بات پر لعنت آئی ہے تو پورے چہرے کو کوئی بدل لیتا ہے تو کیوں نہیں لعنت کا سبب ہوگا وہ۔ اور پھر آپ دیکھیے، جب ہر کسی کی صورت اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس کی نقل کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے معنی میں ہے نا، اسی لیے جاندار کی تصویر بنانا بھی اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں پر لآدم آیا ہے یعنی آدم کو، اسی وجہ سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یعنی فرشتوں نے پوری انسانیت کو نہیں بلکہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن فرشتوں کو یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو پہلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو پوری زمین سے لی گئی تھی، پھر ان کی اولاد بھی زمین کی طرح الگ الگ ہوئی، ان میں لال، سفید، کالے اور ان کے بیچ کے رنگ والے لوگ ہیں، کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ برے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی شکل بنائی تو جتنا اللہ نے چاہا انہیں اسی حالت میں رہنے دیا، ابلیس ان کے پاس گھومتا رہا اور دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اندر سے خالی، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح روک نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، سوائے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے فوراً حکم مان لیا اور سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار کسی بھول یا غفلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ تکبر کی وجہ سے تھا، اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے ابلیس کا روٹ ورڈ ہے با لام سین، اس کے معنی ہوتے ہیں سخت نا امید کی وجہ سے غمگین ہو جانا۔ ابلیس کا معنی ہے سخت مایوس ہونا، امید ٹوٹ جانا اور غم کی وجہ سے خاموش ہو جانا۔ اسی مناسبت سے شیطان کو ابلیس کہا گیا ہے
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ بہت سے علماء کے نزدیک اس کا نام ابلیس اس لیے پڑا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دراصل جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا تو سجدے کا حکم ہوتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس سے کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے اللہ، زور اور تاکید کے لیے آیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے تو نے سجدہ چھوڑ دیا۔ سجدے کا حکم ظاہر طور پر فرشتوں کو دیا گیا تھا، لیکن ابلیس جنوں میں سے ہونے کے باوجود اس حکم میں شامل تھا کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اسے بھی خاص طور پر حکم دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی نافرمانی پر اس سے پوچھ تاچھ ہوئی۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اسی لیے بہتر کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگ نرم اور ہلکی ہوتی ہے جبکہ مٹی بھاری ہوتی ہے۔ آگ نیچے سے اوپر اٹھتی ہے جبکہ مٹی اوپر سے نیچے گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے لیکن مٹی میں یہ بات سخت محنت کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر نتیجے پہ غور کیا جائے تو آگ ہر چیز کو جلا کر ختم کر دیتی ہے جبکہ مٹی سے پودے، پھل، اناج اور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی اور روزی کا بڑا حصہ مٹی سے جڑا ہوا ہے۔ آگ کی فطرت میں سرکشی، تیزی اور بھڑکنا ہے جبکہ مٹی کی فطرت میں نرمی اور تواضع ہے، جھکنا ہے۔ اسی آگ والی فطرت کی وجہ سے ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا اور اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی، توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے۔ اسی وجہ سے کچھ علماء نے آگ اور مٹی کا مقابلہ کر کے کہا کہ ان خوبیوں کی وجہ سے مٹی آگ سے افضل ہے۔ ابلیس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ اس نے اللہ کے صاف حکم کے سامنے اپنی عقل اور قیاس کو آگے کر دیا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں سب سے پہلا شخص جس نے صاف حکم کے مقابلے میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ شیطان نے بہت ساری غلطیاں کی۔ پہلی اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے سمجھا کہ بہتر کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے، جبکہ معاملہ بہتر یا کمتر کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا تھا۔ اللہ جسے چاہے جو حکم دے سکتا ہے۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو وہ عزت دی گئی تھی جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور خاص شرف عطا فرمایا تھا۔ تیسری غلطی یہ تھی کہ اس نے آگ کو مٹی سے بہتر سمجھ لیا، جبکہ آگ میں صرف جلنا، تیزی اور بھڑکنا ہے، لیکن مٹی میں نرمی، ٹھہراؤ اور اگانے اور بڑھانے کی خوبی موجود ہے۔ اسی لیے جو لوگ آج بھی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل اور قیاس کو آگے رکھتے ہیں انہیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ شیطان کی پہلی گمراہی تکبر اور غلط قیاس کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج بہت سے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جو ابلیس ہے وہ نور سے بنا تھا، تو نہیں، بالکل یہ غلط بات ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اس کی دلیل آیات میں آتی ہے، یعنی سورہ رحمان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان
من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھکرے کی طرح تھی، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ عائشہ رضی تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتائی جا چکی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 2996۔ تو اس میں اس آیت سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے۔ ابلیس کا پہلا گناہ تکبر تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس لیے مسلمان کو کبھی بھی اپنے علم، نسل، مال، خوبصورتی، عہدے یا کسی بھی چیز پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے انسان کو جھک جانا چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اپنی رائے کو اور اپنی پسند کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جب غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی لیکن انہوں نے توبہ کی، اس لیے گناہ کے بعد مایوس ہونے کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، لوٹنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تواضع انسان کو اپنانی چاہیے، مٹی کی طرح نرمی، عاجزی، جھکنے کی صفات اپنانی چاہیے۔ تکبر انسان کو گراتا ہے اور عاجزی انسان کو اٹھاتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ ابلیس نے اسی وقت انسان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے مسلمان کو اس کے دھوکے اور وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ چھٹی بات یہ کہ اصل عزت تقوی میں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بڑائی آگ، مٹی، رنگ، نسل یا مال سے نہیں ہے، بلکہ تقوی اور فرما برداری سے ہوتی ہے۔ ساتویں بات یہ کہ اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابلیس کی طرح دل میں یہ بات آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ ہوں، تو یہی سوچ انسان کو گرا دیتی ہے۔ آیت 13 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی، اس لیے اب جنت سے نکل جا، یہ جگہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کچھ اہل علم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جس اونچے مقام پر ابلیس پہلے تھا، اب وہاں سے ذلیل کر کے رسوا کر کے نیچے اتار دیا گیا، اب وہ مقام اسے دوبارہ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ جگہ اطاعت کرنے والوں، جھکنے والوں اور خشوع اپنانے والوں کی ہے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں تکبر کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عزت میری ایزار یعنی نیچے کی چادر ہے، اور بڑائی میری ردا یعنی اوپر کی چادر ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی بڑائی اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندے کا کام عاجزی، تواضع اور جھکنا ہے۔ ابلیس نے جب تکبر کیا تو جنت میں رہنے کا شرف اس سے چھین لیا گیا اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اسی طرح ہر وہ انسان جو تکبر، اکڑ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ابلیس کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آیت 14، ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب ابلیس کو ذلت کے ساتھ جنت سے نکل جانے کا حکم ملا تو اس نے سمجھا کہ اب اس کے لیے کوشش اور عمل کی کوئی مہلت باقی نہیں رہی، اسی لیے اس نے اللہ سے درخواست کی کہ اسے مہلت دے دی جائے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ انسان اس عزت اور شرف کا حقدار نہیں ہے جو اسے دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ یہیں سے انسان کی زندگی امتحان کے میدان میں داخل ہوتی ہے۔ شیطان نے ارادہ کر لیا کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ انسان کو گمراہ کرے گا، اسے نالائق اور ناکام ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔
دوسری طرف انسان کی کامیابی اس بات میں رکھی گئی کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کا حقدار ہے۔ انسان کو عمل کی مہلت موت تک ملتی ہے، اسی طرح شیطان کو بھی انسان کو بہکانے کا موقع انسان کی موت تک ملتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطان کی کوشش بھی اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اصلی فیصلہ کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی وجہ سے ابلیس نے الی یوم یبعثون یعنی اٹھائے جانے کے دن تک مہلت مانگی۔ اب قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ انسان اس شرف اور عزت کا حقدار نکلا یا نہیں۔ اگر کامیاب ہوا تو اس کے لیے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور اگر ناکام ہوا تو اس کا ٹھکانہ بھی شیطان کی طرح جہنم ہوگا۔ آیت 15 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت دے دی۔ یہ مہلت اللہ کی حکمت، مشیت اور اس کے ارادے کے مطابق تھی، جس کا پورا علم صرف اسی کو ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون رحمان کا بندہ ہے اور کون شیطان کا راستہ اپناتا ہے۔ آیت 16 ہے، اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ جب ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ ابلیس کا جملہ ہے۔ یہاں ابلیس اپنی گمراہی کا الزام اپنے اوپر لینے کے بجائے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اب میں بھی انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ کہ ابلیس کی بے ادبی اور سرکشی اور ہٹ دھرمی، یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ یہاں ابلیس اپنی غلطی ماننے کے بجائے اپنی گمراہی کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تکبر کیا، میں نے نافرمانی کی، مجھ سے غلطی ہوئی، بلکہ کہتا یہ ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اپنی خطا کی پوری ذمہ داری لینے کے بجائے اس نے الزام دوسری طرف ڈال دیا۔ یہیں سے ابلیس کی اصلی بیماری سامنے آتی ہے۔ اس کا مسئلہ صرف سجدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ تکبر، ہٹ دھرمی اور اپنی غلطی نہ ماننا تھا۔ اس نے توبہ کا راستہ نہیں چنا بلکہ بدلے کا راستہ چنا۔ اس نے سوچا اگر میں گرا ہوں تو اب انسانوں کو بھی گراؤں گا۔ سوچیے ذرا، یہی چیز انسان کی زندگی میں بھی آتی ہے۔ جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا اس لیے میں نے کیا، حالات ایسے تھے، لوگوں کی وجہ سے مجھ سے یہ ایسا ہو گیا۔ تو یہ آیت اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ ابلیس نے گناہ کے بعد الزام لگایا، آدم علیہ السلام نے گناہ کے بعد توبہ کی۔ ایک طرف اقرار، توبہ اور جھکنا ہے، اور دوسری طرف تکبر، الزام اور سرکشی ہے۔ جب ہم سے غلطی ہو تو ہم کس راستے کو چنتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کا راستہ یا ابلیس کا راستہ؟ تو ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، اس دن تک موت نہ دے جب تک آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد قبر سے اٹھائے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے ختم ہونے تک مہلت دے دی۔ ابلیس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے بڑی تعداد کو گمراہ کرے تاکہ وہ آدم علیہ السلام سے بدلہ لے سکے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مان لی تو وہ اور زیادہ سرکشی پر اتر آیا اور کہنے لگا اب جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں انسانوں کو چین سے نہیں رہنے دوں گا، اور میں ان کے پیچھے پڑ جاؤں گا اور انہیں تیرے سیدھے راستے یعنی دین اسلام سے گمراہ کروں گا۔ وہ انسانوں کو ہر طرف سے گھیرے گا، نیکی سے روکے گا اور برائی کو خوبصورت بنا کے دکھائے گا تاکہ لوگ سرکشی کرنے لگے۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کریں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے اور عقیدہ توحید پر قائم نہیں رہیں گے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر نیکی اور برائی کے راستے پر بیٹھے گا، نیکی کے راستے پہ بیٹھ کر لوگوں کو روکے گا
اور برائی کو اچھا بنا کر ان کی نظروں میں پیش کرے گا تاکہ لوگ اسے اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان کے لیے اللہ کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، کیا تو اسلام قبول کر کے اپنا دین، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ لیکن انسان اس کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر شیطان ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا تو اپنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ دے گا؟ لیکن مومن اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر وہ جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ تو جان مال کی مشقت ہے، اگر تو لڑائی کرے گا تو مارا جائے گا، تیری بیوی کا نکاح ہو جائے گا اور تیرا مال بانٹ دیا جائے گا۔ لیکن مومن پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ان کاموں پر چلتے ہوئے وفات پا جائے، اللہ تعالیٰ پر اس کا جنت میں داخل کرنا حق ہے۔ اگر وہ شہید ہو جائے، ڈوب جائے یا اس کی سواری اسے گرا دے اور اس کی موت ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 15964 ہے، نسائی میں اس کا نمبر 3136 ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ ابلیس نے کہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی میں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، ہر طرف سے، ہر راستے سے، جہاں کہیں سے بھی مجھے اپنا مقصد پورا کرنے کا موقع ملے گا، میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ اولاد آدم کمزور ہے اور بہت سے لوگوں پر کئی بار غفلت حاوی ہو جاتی ہے، تو اس نے انہیں گمراہ کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے ہر طرف سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، تاکہ شیطان انسان پر کسی بھی طرف سے حاوی نہ ہو سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کبھی بھی اسے نہیں چھوڑتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرت، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم فضنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر اور عافیت مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین، دنیا، اہل اور مال میں معافی اور سلامتی چاہتی ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں پر پردے ڈال دے، میرے ڈر کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتی ہوں کہ نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دی جاؤں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4784 اس کا نمبر ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، کیونکہ شکر گزاری بھی صراط مستقیم پر چلنے کا حصہ ہے، اور شیطان انسان کو اس راستے پر چلنے سے روکتا ہے۔ ابلیس نے یہ گمان اور وہم کی بنیاد پر بات کہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اس کا یہ گمان بہت سے لوگوں کے بارے میں سچ ثابت ہو گیا اور زیادہ تر لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ سورہ فاتر میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والے بن جائیں۔ شیطان نے جو کچھ کہا اور جو ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے بیان کر دیا تاکہ ہم اپنے دشمن کو پہچان سکے، اس سے بچ سکے، اس کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ شیطان کن راستوں سے حملہ کرتا ہے اور کہاں سے دل میں داخل ہوتا ہے، اگر انسان یہ پہچان لے تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ بات بتلا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔
آیت دیکھیں، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل اور رحمت سے دور کیا ہوا، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے مذعومم، مذعومم کا روٹ ورڈ ہے زال حمزہ میم۔ زام یا زام زامن کے معنی ہے کسی کو حقیر اور ذلیل قرار دینا، عیب لگانا، مذمت کرنا، کسی کو قابل ملامت ٹھہرانا۔ اسی سے مذعوم لفظ بنا ہے جس کے معنی ہیں وہ شخص جو ذلیل، حقیر، قابل ملامت اور مذمت کیا گیا ہو۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، یعنی یہاں سے نکل جا ذلیل، قابل ملامت اور دھتکارا ہوا۔ اور یہاں پر جو دوسرا لفظ آیا ہے مدحورا، مدحورا کا روٹ ورڈ ہے دال ہا را، جس کے معنی ہوتے ہیں دھتکار دینا، دور کر دینا۔ تو مدحورا کا معنی ہوئے دھتکارا ہوا، نکالا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ تو دونوں الفاظ یعنی مذعومم اور مدحورا، ان دونوں الفاظ کی میننگ سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا گیا، ذلیل کیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ یعنی ابلیس نے جو کچھ کہا اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، یعنی تو یہاں سے نکل جا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکل جا۔ یہ عزت اور شرف کے ساتھ نکلنا نہیں تھا۔ مذعومم یعنی تو ملامت کیا ہوا، برائی کا حقدار ہے۔ مدحورا یعنی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہر نے ارشاد فرمایا جب آدم کی اولاد سجدے والی آیت پڑھتی ہے پھر سجدہ کرتی ہے تو شیطان ایک طرف ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، آدم کی اولاد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا، اسی لیے اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کرنے کا حکم دیا گیا لیکن میں نے نافرمانی کی، اسی لیے میرے لیے جہنم ہے۔ یہ مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 81 ہے۔ شیطان آج بھی انسان کے سجدے سے ہارتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ دراصل ابلیس کے راستے کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم صرف ماتھا زمین پر نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے تکبر، اپنی انا، اپنی میں، اپنی ضد، اپنی اونچائی کو بھی زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے شیطان روتا ہے، کیونکہ جو چیز اسے گرا گئی ہوتی ہے نا، وہی چیز مومن کو اٹھا دیتی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، میں تم سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے بھر دوں گا۔ اجمعین یعنی تم سب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا فیصلہ ہے کہ جہنم نافرمانوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو ابلیس اور اس کے جن اور انسان پیروی کرنے والوں سے بھر دیں گے، یعنی کہ جو بھی انسان ابلیس کی پیروی کرنے والے ہوں گے، ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے جہنم کو بھر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ استقامت دے اور ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ سے بچائے، آمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور دونوں سے فرمایا کہ یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں سے جو چاہے کھاؤ اور جتنا چاہے کھاؤ پیو، جنت کی نعمتیں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں، لیکن ایک بات سے منع کر دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ اس کی وضاحت کہیں نہیں کی گئی اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اصل مقصد درخت بتانا نہیں تھا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا امتحان لینا تھا، یعنی دیکھا جائے کہ اللہ کے حکم کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ شیطان جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں آدم اور ان کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کیا وہ اب اس کی چالوں میں آتے ہیں یا نہیں؟ تو ہمارے لیے بھی اس میں کافی سبق ہے۔ کئی بار زندگی میں اللہ ہمیں بہت سی حلال چیزیں دیتا ہے لیکن کچھ چیزوں سے روک دیتا ہے۔ امتحان یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا ہے
بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے کیا ہم اس سے رکتے ہیں یا ہم اس کو نہیں رکتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ یعنی کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنا صرف بچنا نہیں ہے بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی انسان گناہ میں ایک دم نہیں گرتا بلکہ دھیرے دھیرے اس کے قریب پہنچتا ہے۔ پہلے صرف دیکھنا ہوتا ہے، پھر دل جھکنا ہوتا ہے، پھر دل میں خواہش آتی ہے، پھر انسان کہتا ہے بس دیکھ تو رہے ہیں، بس تھوڑا سا، بس اتنا سا کرنے سے کیا ہوگا، اور پھر وہیں قدم اس کے گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس کو گناہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ سوچیے ذرا، اگر آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تو ہمیں بھی اپنے لیے سوچنا چاہیے نا کہ کیا ہم حرام رشتوں کے قریب تو نہیں جاتے ہیں؟ کیا حرام رشتوں کے قریب جانا ٹھیک ہے؟ کیا گناہ والے ماحول کے قریب رہنا ٹھیک ہے؟ کیا دل کو بھٹکانے والی چیزوں کے پاس بیٹھنا صحیح ہے؟ کیا شیطان ہمیشہ گناہ کے شروع نہیں کرتا ہے؟ کیا شیطان ہمیشہ گناہ سے شروع نہیں کرتا؟ وہ گناہ کے قریب سے شروع کرتا ہے۔ پہلے قدم قریب آتے ہیں، پھر دل قریب آتا ہے، پھر انسان گر جاتا ہے۔ اس آیت میں جیسے اللہ نے ہمیں پیار سے سمجھایا ہے کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو صرف گناہ سے نہیں بلکہ اس کے راستے سے بھی بچو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ جو انسان حدوں سے دور رہتا ہے وہی اپنے ایمان کو محفوظ رکھ پاتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس جملے پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں سزا ملے گی بلکہ فرمایا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی جب انسان اللہ کی طے ہوئی حد پار کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہی ہر گناہ کی حقیقت ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ آیت 20 ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی، یعنی ان کی شرمگاہیں۔ اور اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے صرف روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ اس ایک درخت کے علاوہ باقی سب چیزیں تم کھا سکتے ہو، لیکن اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے انتقام لینے اور بے پردہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ تم اس درخت سے صرف اس لیے روکے گئے ہو کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ نہ جانے شیطان ملعون نے کتنی مدت تک انہیں پھسلانے کی کوشش کی ہوگی۔ جب اس نے دیکھا کہ دونوں اس کے جال میں نہیں پھنس رہے تو اس نے انہیں بہکانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی رفیقہ حیات دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا ذائقہ چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا ان کے لباس اتر گئے اور وہ شرم کی وجہ سے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں آواز دی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ اور کیا میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ شیطان انسان کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ فوسوس لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ ان آیتوں میں شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس کی شروعات انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے ہوتی ہے۔ وسوسہ سے مراد ہر وہ خیال ہے جس پر عمل کرنا اللہ کے حکم کی نافرمانی تک پہنچا دے، یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا پہلا حملہ اس کے خیالات پر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فوسوسہ،
اس کا روٹ ورڈ ہے واو سین واو سین۔ وسوسہ کا اصل وسواس ہے۔ اس کے معنی ہیں دھیمی آواز، ہلکی آہٹ یا زیور کی چھنک کو جو کانوں میں بہت ہلکے طور پر سنائی دے۔ دل میں آنے والے چھپے ہوئے برے خیال، شک یا شیطانی اکساووں کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے انہیں وسوسہ کہا جاتا ہے۔ وسوسہ کا مطلب ہے کسی کے دل میں برا خیال ڈالنا یا کان میں دھیرے سے بری بات کہنا، یعنی یہ کوئی زبردستی نہیں ہوتی بلکہ دل میں دھیرے دھیرے خیال ڈالنا، بہکانا اور گناہ کی طرف کھینچنا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام درخت کا پھل کھانے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ وہ لمبے عرصے تک انہیں یقین دلاتا رہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو انسانیت سے آگے بڑھ کر فرشتوں کے درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ اس دوران وہ قسمیں بھی کھاتا رہا، یہاں تک کہ آخر کار وہ انہیں اس نافرمانی پر اکسانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ مفسرین اس بات میں الجھ گئے کہ جب شیطان کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے دل میں وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو اس الجھن سے نکلنے کے لیے کچھ لوگوں نے اسرائیلی روایتوں کا سہارا لیا اور کہا کہ شیطان سانپ کی شکل میں جنت میں داخل ہوا۔ کچھ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے کے پاس آئے تو شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ لیکن اگر حدیث کی طرف رجوع کیا جائے تو ان تعویلوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دور کھڑا ہو کر بھی انسان پر اثر ڈالتا ہے اور کبھی خون کی گردش کی طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی، ان کی ستر کی چیزیں۔ یہاں شیطان کا اصلی مقصد سامنے آتا ہے۔ اس کا صرف یہ ارادہ نہیں تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام درخت کا پھل کھا لے، بلکہ وہ ان کی حیا، پردہ اور جنتی عزت کو چھیننا چاہتا تھا۔ یعنی شیطان کا پہلا نشانہ انسان کی حیا ہے۔ پھر اس نے یہ کہہ کر بہکایا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا ہے۔ یعنی شیطان نے گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کیا بلکہ اسے ترقی، بلندی، ہمیشہ کی زندگی اور بہتری کے لباس میں پیش کیا۔ اس کا یہی طریقہ آج بھی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرو بلکہ کہتا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تم آگے بڑھو گے، اس سے تمہیں آزادی ملے گی۔ سب یہی کہہ رہے ہیں، یعنی نام بدل جاتا ہے لیکن شیطان کا طریقہ نہیں بدلتا ہے۔ شیطان گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان انسان کو کبھی کوئی برا راستہ دکھا کر گمراہ نہیں کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اسے سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے۔ جیسے یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی، یہ فلاں کام سے تمہیں بڑی ترقی مل جائے گی۔ اسی طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے جیسے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ آیت 21، اور اس نے دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، یقین مانو میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ جنت کی جو نعمتیں اور آرام حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو حاصل تھے، شیطان نے انہی کا حوالہ دے کر انہیں بہکایا۔ ابلیس اس کے ساتھی صرف سبز باغ نہیں دکھاتے ہیں بلکہ طرح طرح کی دلیلیں دے کر انسان کے دل میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں جو راستہ بتایا گیا ہے وہی اس کی بھلائی اور خیر خواہ کا راستہ ہے، اور اگر اس کے لیے قسم بھی کھانی پڑے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ شیطان صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ انسان کو یقین بھی دلاتا ہے کہ یہی تمہاری بھلائی ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے، باتیں سمجھاتا ہے، قسمیں بھی کھا جاتا ہے،
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں دھوکہ دیا تھا، پھر اس نے قسم کھا کر اپنے آپ کو خیر خواہ بھی بتایا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام متاثر ہو گئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ کوئی شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اسی وجہ سے ان کے دل میں اس درخت سے کچھ کھانے کی رغبت پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے، اور اس نے ان سب کو یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا، یعنی جھوٹی قسم کھائی اور دھوکہ دیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6675۔ مگر افسوس ہے، آج بھی کچھ جگہوں پر ایسے ہی لوگ مل جاتے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھانے اور جھوٹی گواہی دینے کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ان سے پیسہ طے کر لو، پھر جس کے خلاف جو چاہے قسمیں کھلوا لو یا گواہی دلوا لو۔ یقیناً ایسے لوگ شیطانی راستوں پر چلنے والے ہیں اور معاشرے کے لیے سب سے بڑے نقصان کی وجہ بنتے ہیں۔ سوچیے ذرا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو زبردستی گناہ نہیں کروایا تھا، نہ اس نے تلوار اٹھائی، نہ کوئی دباؤ ڈالا۔ اس نے کیا کیا؟ قسم کھائی اور اپنے آپ کو خیر خواہ بنا کر پیش کیا۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہر دھوکہ دشمنی کے لباس میں نہیں آتا ہے، کبھی کبھی وہ نصیحت، ہمدردی، بھلائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں، اس پردے میں آتا ہے۔ اور جب انسان اس کی بات مان لیتا ہے، پھر وہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، تم خود ہی میری راہ پر چل پڑے تھے۔ آیت 22۔ پھر اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلاوا دشمن ہے؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر اس نے دونوں کو دھوکے سے اتار دیا نیچے۔ یہاں پر جو لفظ آیا فَدَلَّاهُمَا، تو اس کا روٹ ورڈ ہے دال لام واو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے گرا دینا۔ یہ لفظ دلو یعنی ڈول سے نکلا ہے، جیسے ڈول کو اوپر سے نیچے گرایا جاتا ہے، ویسے ہی شیطان نے دھوکے اور فریب سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے اونچے مقام سے نیچے اتار دیا اور انہیں اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے تک پہنچا دیا۔ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا اور انہیں گناہ کرنے کی ہمت دلائی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے دھوکے میں آ کر اس منع کیے ہوئے درخت کا پھل چکھ لیا تو اس نافرمانی کا انجام فوراً ان کے سامنے آ گیا۔ ان کے لباس ان کے جسم سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے قابل ستر جگہ دکھائی دینے لگی۔ تب وہ جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے تاکہ ان کی پردہ پوشی ہو سکے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف چکھنے کی دیر تھی، جنت کی وہ کرامات ان سے چھن گئی اور وہ بے لباس ہو گئے۔ ستر پوشی انسان کی فطرت ہے، لباس کا اصلی مقصد ستر کو ڈھانکنا ہے۔ جب اچانک سے ان سے لباس چھن گیا تو سب سے پہلے انہیں اپنی بے پردگی کا احساس ہوا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ ان الفاظ سے وہ گھبراہٹ اور بے چینی سامنے آتی ہے جو اس اچانک حادثے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام پر آئی۔ کتنی بے بس ہوں گے اس وقت وہ دونوں۔ وہاں کوئی لباس موجود نہیں تھا جسے پہن لیتے، اس لیے انہوں نے پتوں کو جوڑ کر آگے سے اور پیچھے سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستر چھپانا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔
جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ بے لباس ہو گئے ہیں، فوراً انہیں اپنے ستر کی فکر ہوئی، جو چیز ہاتھ لگی اسی سے ڈھانکنے لگ گئے، اور جب کچھ نہ ملا تو جنت کے پتے ہی سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستر کا احساس انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ ستر کا احساس انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کی بات کی رد ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان شروعات میں بے لباس رہتا تھا اور بہت بعد میں اس نے لباس پہننا سیکھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان ایک الگ مخلوق ہے جس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، سنوارا، بہترین شکل دی اور انہیں دوسری مخلوق سے افضل بنایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شرم، پردہ اور حیا صرف عادت یا معاشرے کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا خیال صحیح نہیں ہے۔ جس طرح توحید انسان کی فطرت ہے اور شرک انسان بعد میں اپناتا ہے، اسی طرح حیا فطرت ہے اور بے حیائی انسان بعد میں سیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان فطرتاً حیا والا پیدا کیا گیا ہے۔ بے لباس ہونا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے۔ شیطان اس لیے بے لباسی کو پسند کرتا ہے جبکہ عریانی جانوروں کی فطرت ہے، اور جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں ان کی انسانی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں۔ یہ لوگ چوپائی کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بے لباس ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے ستر کے چھپانے کی فکر ہو گئی، کیونکہ حیاداری کا یہی تقاضا تھا۔ آج بھی افریقہ کے کچھ قبیلوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پورے لباس کے بغیر رہتے ہیں لیکن ستر پوشی پھر بھی کرتے ہیں۔ وہ گھاس پھوس وغیرہ اکٹھا کر کے اپنے ستر کو ڈھانپنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بے لباسی تو شیطان کی تعلیم ہے، اس لیے شیطانی عمل ہے، مگر افسوس ہے کہ کچھ حلقوں میں آج بھی اسے فیشن سمجھا جاتا ہے۔ آدھی بے پردگی کی حالت میں ناچ گانا کرنا یا ایسے پتلے باریک کپڑے پہننا جو ستر پوشی کے تقاضے کو پورا نہ کرے، یہ بالکل غیر فطری بات ہے۔ قرآن پاک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ستر پوشی ایک فطری تقاضا ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی غلط راستہ چنتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس سے پوچھ ہوگی۔ ستر پوشی اور حیاداری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا لا ایمان لمن لا حیاء لہ، جس میں حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔ شیطان کی دشمنی، شیطان کی کوشش صرف گناہ کروانا نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان سے حیا، پردہ اور پاکیزگی چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے سب سے پہلے یہی کیا کہ ان کا ستر ظاہر ہو گیا۔ یعنی شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی حیا کمزور ہو جائے، کیونکہ جب حیا چلی جاتی ہے تو پھر گناہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ شیطان کی ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وَنَادَى رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے وہ بھول ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پکارا۔ اس پکار میں ایک بڑی حکمت تھی۔ انہیں وہ عہد اور حکم یاد دلایا گیا جو پہلے دیا جا چکا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو حق اور باطل کا راستہ پہلے ہی واضح کر دیے گئے ہیں تاکہ بعد میں نافرمانی کے لیے کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، بلکہ پہلے اپنا دیا ہوا حکم یاد دلایا، یعنی راستہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، منع بھی کر دیا گیا تھا، اور دشمن کی پہچان بھی کرا دی گئی تھی۔ کون سے دشمن سے؟ ان الشیطان لکما عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سوچیے ذرا، شیطان دشمن تھا مگر دشمن بن کر نہیں آیا، وہ خیر خواہ بن کر آیا، نصیحت دینے والا بن کر آیا،
قسم کھا کر یقین دلا کر گناہ کروایا، پھر دھوکہ دے کر چلا گیا۔ یہی اس کی چال آج بھی ہے۔ وہ پہلے گناہ کو آسان بناتا ہے، پھر اسے خوبصورت دکھاتا ہے، پھر انسان کو یقین دلاتا ہے کہ یہی تمہاری بھلائی ہے، اور جب انسان گر جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے مومن کا کام صرف گناہ سے بچنا نہیں بلکہ شیطان کی چالوں کو پہچاننا بھی ہے۔ آپ ذرا سوچیے، ذرا اگر کوئی انسان ہمارے ماں باپ کا لباس کھینچے، انہیں شرمندہ کرے، ان کی بے عزتی کرے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے۔ پھر ذرا سوچے آپ، ابلیس نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا، ان کے جنتی لباس چھن جانے اور جنت سے نکالنے کی وجہ بنا، لیکن افسوس آج بہت سے لوگ اسی ابلیس کی راہوں پر چل پڑے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، اس کی چالوں میں آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی دشمنی میں سب سے آگے ہوتے، ہم کہتے اے ابلیس، تو نے ہمارے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے، تو نے انہیں رلایا تھا، اب ہم بھی وہی کریں گے جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم سجدہ چھوڑ دیں، ہم خوب سجدے کریں گے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم عبادت سے دور ہو جائیں، ہم خوب عبادت کریں گے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم بے پردگی اپنائیں، ہم خوب پردہ کریں گے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم بے حیائی میں پڑ جائیں، ہم تو حیا کو پکڑ کر رکھیں گے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں، ہم تو صراط مستقیم پر ڈٹ کر چلیں گے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، ہم تو اپنے رب کے اور قریب ہو کر رہیں گے۔ لیکن افسوس ہے، جسے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہونا چاہیے تھا، آج بہت سے لوگ اسی کو اپنا راہ دکھانے والا بنا بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی مانو۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 23 ہے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پروردگار نے انہیں ان کی خطا پر ٹوکا، تو فوراً ان پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو گناہ کے سخت احساس کے بعد ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے رب کے در پر دستک دی اور عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہی کلمات ہیں جن کے بارے میں ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 37 میں پڑھ چکے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے، یہ وہی کلمات ہیں، اور انہی کے ذریعے سے معافی مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہاں صرف اشارہ کیا گیا تھا، جبکہ یہاں ان کلمات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان پر رحم فرمایا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر ٹھوکر کھا جائے تو اس سے بچنے کا راستہ توبہ ہے۔ یعنی انسان کی کامیابی غلطی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ غلطی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے میں ہے، توبہ کرنے میں ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ ان آیات سے ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق اور فطرت کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسرا یہ کہ جب ابلیس سے پوچھ تاچھ ہوئی تو اس نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے تکبر کیا اور اکڑا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی۔ ابلیس نے اپنی نافرمانی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے صاف کہا کہ قصور ہمارا ہی تھا۔ ابلیس اپنی سرکشی اور گناہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رندہ اور ملعون کر دیا گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے مقبول بندے بن گئے۔
اور انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اس پورے واقعے میں ایک اہم بات غور کرنے والی یہ بھی ہے کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس سے یہ بات ثابت ہو کہ ابلیس نے سب سے پہلے یہ وسوسہ ام المومنین حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو قصے مشہور ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آئی، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بنی، لیکن قرآن اس تصور کی تائید نہیں کرتا۔ ان آیت کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ بہکاوے میں آئے، کیونکہ یہاں قرآن لگاتار تثنیہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یعنی شیطان نے دونوں کو بہکایا، دونوں اس کے دھوکے میں آئے، پھر دونوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا، دونوں کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کسی کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان حصے کو بھر دے، لیکن وہ جب بھی اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا یقین دلائے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، بلکہ اس کا کرم اتنا وسیع ہے کہ وہ صرف گناہ معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ انہیں یعنی ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 70 میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ابن آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، یعنی آدم کی ہر اولاد غلطی کرنے والی ہے اور غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے ہوں یا بڑے، پہلے کے ہوں یا بعد کے، کھلے ہوں یا چھپے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم میں سے کچھ کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ اولہبتو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اتر جاؤ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں بیان فرمائی، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہاں بعض سے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان بھی مراد ہو سکتے ہیں اور عام انسان بھی۔ شیطان تو شروع سے ہی انسان کا دشمن ہے اور اسے الی یوم الوقت المعلوم تک مہلت دی جا چکی ہے، اس لیے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ لیکن انسان کی آپسی دشمنی بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے ہی ہو گئی تھی۔ سورہ المائدہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ نکاح کے مسئلے پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ دشمنی قیامت تک انسانوں میں رہے گی، کبھی دو خاندانوں میں عداوت ہوتی ہے، تو کبھی دو برادریوں میں، تو کبھی دو قوموں میں آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو کبھی دو ملک جنگ آپس میں کرنے لگتے ہیں، تو کبھی بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور کبھی باپ بیٹے ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس دشمنی میں دراصل شیطان کا بھی ہاتھ ہے اور انسان کی اپنی کمزوریاں بھی شامل ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو ان کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بچ کر نکلے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کا اصلی ٹھکانہ زمین ہے، یہی اس کا دارالعمل ہے۔ انسان کچھ وقت کے لیے ہوا میں اڑ سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، بلکہ چاند تک پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ سب وقتی ہے، آخر کار اسے زمین پر ہی لوٹنا ہے۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، انسان سمندر میں ڈوب جائے، جلا دیا جائے یا کسی جانور کا حصہ بن جائے یا کوئی وحشی جانور اسے کھا جائے، تب بھی آخر کار اس کے اجزاء زمین میں ہی حصہ بنتے ہیں، اسی لیے انسان کا اصلی مقام زمین ہے۔ آیت 25 ہے، فرمایا اسی میں تم زندگی گزارو گے، اسی میں تمہاری موت ہوگی اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تیسری بات بیان فرمائی، فیہا تحیون،
اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے، یعنی انسان اسی زمین پر رہے گا، محنت کرے گا، آزمائش سے گزرے گا اور اپنے اصلی مقام جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر فرمایا وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہاری موت ہوگی۔ زندگی کی مدت پوری ہونے کے بعد انسان اسی زمین میں دفن ہوگا، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل سے لے کر آج تک انسان اسی زمین میں دفن ہوتے آئے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب ہوگا، پھر یہ زمین بدل دی جائے گی اور پھر حساب کتاب کا دن شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے سے تین مخلوقات کی فطرت کا فرق صاف دکھائی دیتا ہے۔ فرشتوں سے معمولی لغزش ہوئی تو انہوں نے سبحانکا کہہ کر عاجزی دکھائی اور انہیں قرب الہی حاصل رہا۔ شیطان اپنے گناہ پر جمع رہا، اس لیے ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر معافی مانگی تو ان کی توبہ قبول فرما لی گئی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین تمہارے لیے کچھ وقت تک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یاد رکھو اب تمہیں اسی زمین پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے اور قیامت کے دن اسی سے اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔